नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आयात शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम आयत नंबर 180 पे ख़त्म किया था, तो वहाँ तक ग़ज़वा उहद का जो है किस्सा वहाँ पर अब पूरा हुआ। आज हम जो आयात पढ़ेंगे ये फिर जो है मुनाफिकीन के बारे में आयात हैं, जो आयत नंबर 181 में हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान। ला अलबत्ता कद तहकीक, लक़द अलबत्ता तहकीक, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जैसे श्योरिटी है कि डेफिनेटली समिआ सुना अल्लाहु अल्लाह ताला ने कौला बात अल्लज़ीना उन लोगों की जो क़ालू कहा जिन्होंने इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह फ़कीरुन फ़कीर है। फ़ा क़ाफ रा इसके रूट लेटर्स हैं। व और नाहनु हम अगनिया, गैन नून या रूट लेटर्स हैं, और गनी की जमा अगनिया कि हम गनी हैं यानी हम दौलतमंद हैं। सनख्तुबु सा अनकरीब न अलामत मुदारे हम यानी कि अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। कुतुबु हम लिख, अनकरीब हम लिख लेंगे या लिखते हैं। माँ जो कालू कहा उन्होंने, वक़त और कत्ला और कत्ल किया उन्होंने। देखिए यहाँ पर अब हमने कहा था कि काफ के बाद अगर अलिफ आ जाए तो उसका मतलब लड़ाई का होता है, तो यहाँ पर हम इसका मतलब करेंगे कि और कत्ल किया हम उनका, मार डालना उनका, यानी कि वक़तला हम के कत्ल किया उन्होंने या मार डालना उनका। अम्बिया अम्बिया को, पैगंबरों को, नबी की जमा अम्बिया, बगैर हक़ हक़ के, यानी कि बगैर हक़ के ना हक़। व और ना अलामत मुदारे हम यानी कि अल्लाह ताला की तरफ इसका इशारा है। व नक़ूलु और हम कहेंगे, काफ वाव लाम रूट लेटर्स हैं। ज़ूक़ु ज़ा वाव काफ, ज़ूक़ु जायका जो वो भी इसी से आता है। ज़ूक़ु और हम कहेंगे कि चखो अज़ाबा अज़ाब अल हरीक़, हा रा काफ रूट लेटर्स, हरीक़ जलने का मज़ा। अल्लाह ताला इस आयत में मुनाफिकीन की तरफ इशारा है, जो यहूद के जो मुनाफिकीन थे उनकी तरफ, कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि तहकीक बेशक, अलबत्ता तहकीक, कि सुना अल्लाह ताला ने जो कहा उन लोगों ने कि बेशक अल्लाह ताला फ़कीर है और हम गनी, हम दौलतमंद। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उसको लिख लेंगे जो उन्होंने कहा, और जो उनका कत्ल करना अंबिया को नाहक, वो भी हम लिख लेंगे। और हम कहेंगे उनसे कि अजाब चखो, जलने का अजाब अब चखो, यानी कि क़यामत के दिन अब जलने का अजाब चखो। इस आयत में इशारा जो है मुनाफिकीन की तरफ है, और मुनाफिकों की अलामात हम सबको पहले हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं। तो ये ना समझा जाए कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में मुनाफिकीन होते थे, आज भी क़यामत तक मुनाफिकीन का जो है लोगों में एटीट्यूड रहेगा। ये इंडिकेटर लगा हुआ है, हर बंदे को खुद पता चल जाता है कि कौन अमली तौर पर निफाक पर लगा हुआ है। तो यही यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो इशारा किया है ये एक वाक़े की तरफ है। जब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हम वो आयत पढ़कर आए जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला कौन है जो कर्ज़े हसना देगा अल्लाह को, तो अल्लाह ताला उसको दुगना चुगना बढ़ा कर देगा।
تو اس بات پہ انہوں نے منافقین کے بارے میں یہ آتی ہے بات کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں منافقین کے جو عالم تھے ان کے مدرسے میں سے ان کا گزر ہوا، تو وہاں پر وہ بہت مذاق اڑا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بات کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس پر حضرت ابو بکر نے ان کو کہا کہ یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مطلب کہ وہ تو فقیر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہے، وہ ہم سے کہہ رہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو اللہ فقیر ہے، اللہ کو قرض کی نعوذ باللہ ضرورت ہے. اور پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم سود نہ کھاؤ اور نہ سود کا لین دین کرو، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ سود کہ میں بڑھا چڑھا کر دوں گا تو یہ سود نہیں تو کیا ہے. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور وہ شخص جو تھا عالم یہود کا، وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کمپلین دے کر. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ساری واقعہ سنایا. تو جب یہود عالم سے جب پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ مکر گیا، کیونکہ منافقین کی یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے نا کہ وہ جب بولے جھوٹ بولے، رائٹ، تو مکر گیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا جو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا ہے. اور پھر جو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ لوگ اپنے انبیاء کو قتل جو ناحق کرتے تھے، کیونکہ یہ ایسے کرتے تھے کہ مطلب کہ ناحق قتل کرتے تھے انبیاء کو، تو انہوں نے بہت انبیاء کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے کہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو مزہ، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو اس عذاب میں جلنے کا مزہ. آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکہ یہ ہے بیما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم ہاتھوں نے ان کے، اور ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم کہیں گے ان کو کہ قیامت کے دن کے عذاب میں، دوزخ کے عذاب میں جلنے کا مزہ چکھو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے وہ، اور اعمال جو ہیں ہم آگے بھیجے، انہوں نے جو کچھ اپنے ان کے ہاتھوں نے اعمال کیا اور جو کچھ انہوں نے کہا اور جو کچھ انہوں نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس کا بدلہ دے گا، اور ان کو اسی لیے ان کو عذاب ہوگا جلنے کا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. الذین وہ لوگ جو قالوا کہا انہوں نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ عہدہ عہد لیا ہے الینا طرف ہم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا منافقین نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے. اللہ یہ یا ان اور لا تھا کہ نہ نؤمنا کہ ہم ایمان لائیں لی رسول کسی رسول پر، کسی ایک رسول پر، حتی یہاں تک کہ یاتینا کہ بقربان. جب دیکھیں یاتی کا مطلب آنا بھی ہوتا ہے اور لانا بھی ہوتا ہے، لیکن جب آتی کے بعد با آ جائے تو اس کا مطلب لانے کے ہوتے ہیں، کہ لائے ہمارے پاس بقربان قربانی تاکلہ کہ کھائے اس کو النار آگ. قل کہہ دیجئے قد جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کئی رسول کی جمع رسول من قبلی پہلے مجھ سے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بالبینات ساتھ روشن دلیلوں کے، اور بالذی ساتھ اس چیز کے، قل تم کہا تم نے، فلما پس کیوں، قتلتموہم مار ڈالا تم نے ان کو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے.
اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے شاید میں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عہد لے رکھا ہے، کس بات کا عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی جو ہے ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ ہم آئے ہمارے پاس وہ رسول ایک قربانی آئے کوئی قربانی جو کہ کھا لے جس کو آگ، کیونکہ اس وقت یہ بائبل کی بک، ان کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، مطلب اس میں واقعات پائے جاتے ہیں کہ اس وقت ان کا جو ہے یہ ایک کہنا چاہیے مت تھی کہ مطلب کہ اگر جو سچا ہے تو اس کی قربانی مطلب وہ رکھتے اور کسی اب حق بات کا ثبوت دینے کے لیے وہ اپنی قربانی رکھتے اور غیب سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، بھسم کر دیتی جلا کے، تو وہ سمجھتا کہ اس آگ نے میری قربانی کھا لی ہے تو دیٹ مینس کہ میں سچا ہوں۔ تو یہی بات کر رہے ہیں یہاں پر، منافقین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم کسی جو ہے رسول پر ایمان نہ لانا جب تک کہ کوئی رسول مطلب کہ جب تک تم وہ رسول تمہارے پاس کو قربانی نہ لائے اور اس قربانی کو آگ نہ کھا جائے۔ اور یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ تو نہ مطلب کہ ایسی یہ ساری ان کی من گھڑت باتیں تھیں، اور ان من گھڑت باتوں میں ہی جو ہے ایک دفعہ یہ جو آئے نا آگے کہ کل قد کہہ دیجئے، تو پھر جب آئے تمہارے پاس رسول میرے پیغمبر مجھ سے پہلے روشن دلیلوں کے ساتھ، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے، یہ اپنی طرف سے یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں لاتے ایمان کیونکہ ہم سے یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ کسی رسول پر ایمان نہ لانا جب تک کہ وہ قربانی آگ نہ کھا جائے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان سے کہیں پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی جب آئے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے روشن دلیلوں کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو تم نے کہا، تو یعنی کہ تم جو جیسا تم کہہ رہی کہ تم حق پہ ہو اور تمہاری قربانی آگ آ کے کھا جائے گی، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا ان کو اگر تم واقعی میں سچے تھے؟ تو اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے ان کی بائبل ہی میں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب انہوں نے بھی حق کی دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ جو بال ان کے زمانے میں جو بال ایک جس کا پوجا کیا کرتے تھے کہ اس کو روکا کہ تم اس کی پوجا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اگر تم واقعی میں سچ ہو تو کوئی ثبوت پیش کرو کہ قربانی کوئی کرو اور اس کو آگ آ کے کھا جائے تو پھر جو ہے ہم مان لیں گے، مطلب کہ دیٹ واز دیئر کرائٹیریا۔ تو حضرت الیاس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک بیل میں لاتا ہوں اور ایک بیل تم لاؤ، جو سچا ہوگا اس کی قربانی جو ہم کرتے ہو، جس کی جو حق پہ ہوگا تو اس کی آگ آ کے کھا جائے گی۔ تو اسی طرح انہوں نے چیلنج کیا جب ان کی قوم کو، اور ہوا یہ کہ حضرت الیاس سچے تھے تو بیل ان کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، لیکن انہوں نے جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسرائیل کا، اس میں ان کی جو بال جو جس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی پوجا کرنے والی جو ملکہ تھی، اس نے کہا کہ مطلب اس کے کہنے پر بادشاہ نے نہیں بات مانی اور حضرت الیاس ہی کو قتل کرنے کا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو حضرت الیاس جو تھے علیہ السلام وہ جگہ چھوڑ کر پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم واقعی میں سچے تھے تو پھر تم نے کیوں رسولوں کو قتل کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ ان سے کہیں کہ پھر جب تمہارے پاس پہلے رسول پیغمبر آئے اور انہوں نے اتنی روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، تو پھر اگر تم واقعی میں سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاپس ان اگر کذبو کا جھٹلائیں یہ آپ کو، کا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقد تو تحقیق کو زیبا جھٹلائے گئے ہیں، پھر مجھول رسول پیغمبر من قبلی کا آپ سے پہلے
जाऊ आए थे वो बिल बैनाती रोशन दलीलों के साथ, वज़ुबुरी और छोटी किताबें, 7 छोटी किताबों के, वल किताबी और किताब अल मुनीर रोशन के। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह ताला कि आपसे पहले ये आपको झुठला रहे तो तहकीक आपसे पहले भी रसूलों को ये झुठला चुके हैं, जो कि रोशन दलीलों के साथ आए थे और जबूर के साथ आए थे। जबूर की जमा जुबर, और जबूर कहते हैं छोटी किताब को, तो कि वो छोटी किताबों के साथ आए थे और किताबुल मुनीर और रोशन किताब के साथ आए थे। यानी कि जो अल्लाह ताला ने तौरात भेजी, इंजील भेजी, वो तो किताब मुनीर रोशन किताबें थी, पर इन्होंने उनको भी झुठलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु हर नफ्सिन जान ज़ाइक़तु चखने वाली है अलमौती मौत को। देखिए मौत चूंकि मुअन्नस है तो यहाँ पर ता जो है मुअन्नस की आई है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर जान मजा चखने वाली है मौत का, यानी कि हर चीज फानी है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। इवन जो मलकुल मौत है उसको भी मौत आने वाली है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि हर जान मौत का मजा चखने वाली है। वह और इन्नमा हम पहले भी बता चुके कि जहां पर भी इन्नमा आएगा तो इसका मतलब होता है कि नॉट अदर देन दिस, यानी कि सिवाय इसके कि नहीं है। तो वह फूना, वफ़ा हम पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, और तू जो है ये फेले मुदारी की अलामत है, यानी कि सेकंड पर्सन तुम, कि तू वफ़ौना कि तुम पूरे दिए जाओगे, उजूरा अजर की जमा उजूर, उजूरा बदले कुम अपने, यौमा दिन अल क़यामती क़यामत के। फमन यानी कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत आनी है, और सिवाय इसके कि नहीं पूरे दिए जाएंगे तुमको बदले तुम्हारे जो तुम करते थे क़यामत के दिन। फमन पस जो कोई ज़ुहज़िहा, ये इसके ये 4 रूट लेटर्स हैं तो इसको कहते हैं रुबाई, तो दूर किया गया, जा इसके रूट लेटर्स हैं। तो फमन पस जो कोई दूर किया गया, अन से अन्नारी आग से, वउदखिला और यहाँ पे भी फेले मजहूल है, और दाखिल किया गया अल जन्नता जन्नत में, फकद तो पस तहकीक, फाज तो वो मुराद को पहुंचा, फौजा फाज ये जो इसका मतलब होता है ऐसी कामयाबी। देखिए फलाह का मतलब भी कामयाबी है और फाज का मतलब भी कामयाबी है, पर फाज में ऐसी कामयाबी जो बगैर पहले किसी शिकस्त के कामयाबी हुई हो। जैसे एग्जाम में कोई कामयाब होता है तो लेकिन पहले कभी कोई फेल होता है, फिर दोबारा एग्जाम देते हैं तो दोबारा पास होता है, और एक वो है जो शुरू से पहली दफा में पास हो गया। तो जो या बगैर नाकामी के जो कामयाबी मिलती है उसके लिए लफ्ज फाज आता है। वमा और नहीं है अल हयातु जिंदगानी दुनिया की, इल्ला मगर मताउल फायदा उठाना, अल गुरूर फरेब का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस कि क़यामत के दिन हर एक तुम्हारे को, तुम सबको तुम्हारे जो है पूरा पूरा बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन तुमको। बस जो कोई दूर किया गया आग से और जो दाखिल किया गया जन्नत में, बस वही है कामयाब, और दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय इसके कि ये मता फायदा है गुरूर धोखे का। यानी कि तो यहाँ पर बताया गया कि हर एक को, यानी कि दुनिया में जो बदला दिया जाता है किसी को, अल्लाह ताला बदला देते हैं तो वो उसका जुज़वी बदला होता है, यानी कि थोड़ा सा बदला होता है जैसे। लेकिन जो पूरा बदला किसी को दिया जाएगा, किसी के अच्छे कामों का भी पूरा बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन, और बुरे कामों का भी पूरा बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में भी जो बदला देते हैं तो उसका वो थोड़ा होता है, मतलब कुछ पार्ट होता है बदले का, मेन जो बदला दिया जाएगा वो क़यामत के दिन होगा। और इसी बात को हम पढ़ते हैं सूरतुल सजदा में
آیت نمبر 21 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کے عذاب میں سے تھوڑا، اور جو اکبر عذاب جو ہے اکبر عذاب سے دگنا، اکبر عذاب سے تھوڑا دنیا کا عذاب ہوگا تاکہ وہ لوٹ آئے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا عذاب پہلے بڑے عذاب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں تھوڑا عذاب کا جو ہے بتاتے ہیں تاکہ شاید کہ بندے میری طرف لوٹ آئے. تو یہاں پہ بھی یہ بات کی ہے کہ قیامت کے دن پورا توفونا کے پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. بس جو کوئی آگ سے بہت دور کر دیا گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق وہی ہے کامیاب. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے نہیں ہے، دنیا کی زندگی سوائے اس کے کہ وہ تھوڑی دیر کا دھوکہ ہے، فائدہ اٹھانا ہے دھوکے کا. کیونکہ غرور جو ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جب یہ بھی دھوکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ غرور میں آ کے انسان اکڑ جاتا ہے اور وہ اپنی اصلیت ہی بھول جاتا ہے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، پر ایکچولی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈسیپشن میں ہے، کہ وہ ڈسیپشن کے شکار ہے. تو یہی ایک بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جو جنت میں چلا جائے گا، یہی اس کی کامیابی ہوگی. اس پہ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی خواہش ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت اس کو مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ دوسری طرف وہی کرے دوسروں کے ساتھ جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے فقر سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے لیے زندگی وسیع ہو جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی، پھر تم کو دنیا ہی میں آپس میں مقابلہ کرنے لگو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا، اور تم سے پہلے لوگ دھوکے کا شکار ہوئے، تم بھی دھوکے میں آؤ گے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت مسلمہ کو وارن کر دیا ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. جیسے ہم بچپن میں ایک یاد پڑھا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی ایک بلبلے کی طرح ہے، رائٹ. تو یہی بلبلا کیا ایک دم سے پھٹ جاتا ہے، رائٹ. تو یہ ایک دھوکہ ہے. اصل زندگی تو ٹیمپری لائف ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو کہ نیور اینڈنگ ہے. پر ہم اسی کو بڑی لمبی زندگی یہاں پہ اس دنیا میں کون زیادہ 100 سال، اس سے زیادہ کوئی کون جیے گا، تو جو کہ ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت کی زندگی نیور اینڈنگ ہے، جس کے بیس پہ ہم اپنی ساری جو ہے ایفرٹس اسی دنیا میں لگا کے اچھا برا کر کے جو ہے وہ ہم دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اور اس کو نہیں پتا برا کرنے والوں کو کہ آگے اس کے لیے نیور اینڈنگ عذاب ہے. اسی طرح جو دنیا میں اچھا کر کے جاتا ہے اس کے لیے بھی نیور اینڈنگ اس کی وہ ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. تو ہم کیوں بے وقوفی کی زندگی گزارتے ہیں، دھوکے کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں انسان. یہی ہمیں بتایا گیا ہے. اور ایک ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایک حدیث کا خلاصہ جس میں آپ سے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم ہر غلط کام انسان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا اور وہی میرا اصل مقام ہے جہاں میں نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو اس دھوکے کی زندگی سے بچائے. آمین ثم آمین. انسان اچھا پھر فرما دیا اللہ البتہ تو یہاں پر علامت مضارع یعنی کہ سیکنڈ پرسن، اور بوانا یہاں پہ یہ پلورل کا صیغہ ہے، اور آخر میں جو نون پہلے ہے لا
जिसका मतलब होता है अलबत्ता, और आखिर में नून मुशद्दद है, इसका मतलब है जरूर बजरूर। यानी कि जब नून मुशद्दद आ जाए तो इसका मतलब ताकीद आ जाती है। तो इसी में यहाँ पे फरमाया गया कि लतुब लवुन्ना, और बा लाम अलिफ या बा लाम हमजा इसके रूट लेटर्स हैं। ये पहले भी हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं वर्ड। अल्लाह ताला जरूर तुम्हें आजमाएगा, अलबत्ता तुम जरूर आजमाए जाओगे। ये भी फेले मुदारे है, वो सॉरी मुदारे मजहूल। अलबत्ता तुम जरूर बजरूर आजमाए जाओगे, फी में अमवाली मालों के कुम अपने, व और अनफुसी जानों के कुम अपने, व और ला अलबत्ता तस्माउन्ना, वही पैटर्न है जो यहाँ पे है कि अलबत्ता तुम और सीन मीम आइन रूट लेटर्स के सुनना, और अलबत्ता तुम जरूर सुनोगे मिनल लजीना उन लोगों से, ऊतू जो दिए गए, अल किताबा किताब, मिन कबली पहले कुम तुम्हारे, व और मिनल लजीना उन लोगों में से जो अशरकु शरीक करते हैं, अजन ईजा कसीरा बहुत, व और इन अगर तस्बीरु तुम सबर करो, स्वाद बार बार रूट लेटर्स हैं, अता जो है ये फेले मुदारे की अलामत है, सेकंड पर्सन, यानी कि तुम, व तत्तकू, या और यहाँ पे आखिर में वाव आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो प्लूरल। यहाँ पे भी वाव है तो प्लूरल। व तत्तकू, और परहेजगारी करो तुम, वापस इन्ना बेशक, ज़ालिका ये मिन अज़मी, मिन से है आदमी हिम्मत के, उमूर अमर की जगह अजमा उमूर यानी कि कामों में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अलबत्ता तुम जरूर बजरूर आजमाए जाओगे, तुम्हारे मालों में और तुम्हारी जानों में, तुम्हारी यानी कि तुम्हारी जरूर आजमाइश की जाएगी मालों के साथ और जान के साथ। यानी कि जो माल अल्लाह ताला ने तुम्हें दिए और जो तुम्हारी अपनी जिंदगी जान तुम्हें दी है, और उन सब के में तुम्हारी जरूर बजरूर आजमाइश होकर रहेगी। और तुम जरूर सुनोगे उन लोगों से जो तुमसे पहले किताब दी गई, यानी अहले किताब में से उन लोगों की बातों जरूर सुनोगे जो तुमसे पहले थे, और उन लोगों से भी जो शरीक ठहराते हैं, यानी कि मुशरिकों से भी वो ऐसी बातें सुनोगे जो बहुत ईजा देने वाली हैं, अज़न कसीरा, जिन्होंने बहुत ईजा दी वो। और अगर तो फिर तुम क्या करो, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक ये जो है काम बड़ी अजमत वाले काम है, बड़ी हिम्मत के कामों में से है। क्या? सब्र करना और तकवा इख्तियार करना। तो यहाँ पर ये बात बता दी कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमें दिया, यही बात हम सूरह बकरा में भी पढ़कर आए थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला जरूर बजरूर तुम्हें आजमाएगा भूख से और खौफ से, और तुम्हारी मालों के माल से और तुम्हारी जानों से, ये चार चीजें हम पहले भी पढ़कर आए, और औलाद से। तो यहाँ पे भी याद बता दी कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमें दुनिया में नेमतें दी हैं और जो कुछ भी हमें मिला है, ये एक आजमाइश के लिए है। तो ताकि अल्लाह ताला हमें आजमाता है अपने बंदों को कि कौन है जो नाजमाइश जो नेमतें पाके उसका शुक्रगुजार बनता है, और कौन है जो नहीं नेमतें पाके उसमें कंटेंट रहता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई क्योंकि अल्लाह ताला छांटना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि ईमान वाले अलग हो जाएं और मुशरिकीन अलग हो जाएं और कुफार अलग हो जाएं, ताकि जब जन्नत में जाएं तो ईमान वाले बिल्कुल खालिस होकर जन्नत में पाक साफ होकर आए। तो यही बात यहाँ पर बता दी गई है। हमारी जानें, हमारा माल, हमारी औलाद, ये सब हमें आजमाइश के लिए दिया गया है। और इसी बात में कि जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो अहले किताब को भी ये चीज़ें दी गई जो आप तुमसे पहले, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, और उन लोगों को भी जो अल्लाह ताला के साथ जो मुशरिक हुए और उन्होंने भी बहुत तकलीफ देने वाली बातें की। तो अगर वो तकलीफ देने वाली बातें करे तो तुम क्या करो? सब्र करो और तकवा इख्तियार करो। और ये हालांकि ये बहुत हिम्मत वाले कामों में से है, क्या सब्र और सब्र करना और अल्लाह ताला की ज़ात पर तकवा इख्तियार करना, परहेजगारी का रवैया रखना।
یہ بہت بڑی بات ہے. جب کوئی ہمیں ایزا دے، زبان سے ایزا دے، اور ہم خاموش، کوئی انسان مومن خاموش رہتا ہے اور جو ہے ناراض، اپنی غصہ آئے، اور کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے نا کہ اگر کوئی اس کو برا کہتا ہے تو وہ ریاکشنری تو ہونا اس کی فطرت میں ہے، لیکن اس وقت جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے، تو یہ بڑے عزم کی بات ہے، رائٹ، اپنے آپ کو روک لینا. اسی بات پر جو ہے ایک دفعہ قصہ آتا ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کا، ایک بڑی اچھی مثال میں ہوتی ہے سیرہ میں، کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر، ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر بہت برا بھلا کہنے لگا، اور حضرت ابو بکر خاموش رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ فرشتہ اس کی بات کا جواب دے رہا تھا. لیکن پھر جب حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا اور حضرت ابو بکر نے بھی جواب دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے. بعد میں جب حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب میں خاموش تھا تو آپ میرے پاس تھے، لیکن جیسے میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے ہٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خاموش تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے غصے کی بات کا جواب دیا تو شیطان جو تھا، یہ شیطان پھر آ گیا، تو اس وجہ سے میں وہاں سے ہٹ گیا. تو خود کو ڈیفینڈ کرنا، یا کوئی ہمیں ایسی بات کرے جو ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ہمارے تو بہت بڑا لیسن ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اینٹ کا جواب اگر خاموش رہنا سب سے مشکل کام ہے. اور اللہ کی تقوی اختیار کرنا اور کہنا کہ نہیں، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں خاموش ہوں، یہی عزم والی بات ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزم والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. نمبر 187 میں، اور جب اخذا لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، یہ پہلے بھی ورڈ گزر چکا ہے. الذین، ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب، لتبیننہ، یعنی بیان کرنا. میرے اس وقت لفظ پہ نہیں آ رہا. لتبیننہ، کہ البتہ بیان کرو گے تم اس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، الناسی، لوگوں کے، اور لا، نہیں، تکتمونہ، تم چھپاؤ گے، ہو، اس کو، پس فنبذوہ، پس پھینک دیا اس کو، وراء، پیچھے، ظہوری، پیٹھوں کے، ہم، اپنے، واشتروا، اور مول لیا، بھی، اس سے، بدلے اس کے، ثمنن، مول، قلیلاً، تھوڑا. بئس، پس بہت برا ہے، ما، جو، یشترون، تم مول لیتے ہیں، وہ مول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اور جب پختہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہ جو کتاب دیے گئے، یعنی کہ اہل کتاب کو جن کو کتاب دی گئی، تورات اور انجیل دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. کیسے لیا تھا یہ مطلب کہ ہمارے لیے اس میں نہیں بتایا، تو ہم اس میں نہیں جائیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ، قرآن کے ان الفاظوں پہ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے میثاق لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی تورات اور انجیل دی گئی، کہ کیا عہد لیا تھا کہ تم ضرور بضرور اس کو لوگوں کو اس کے بارے میں بیان کرو گے، اور اس کی اپنی ان کتابوں، کیونکہ کتابیں جو ہیں ان میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو لوگوں سے چھپاؤ گے نہیں. پر تم نے کیا کیا کہ اس کی جو بھی اس میں لکھا تھا، اس عہد کو ہی تم نے اپنے پس پشت ڈال دیا، اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کی، اور بدلے اس کے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس بہت ہی برا ہے وہ جو تم حاصل کرتے ہو، جو تم مول لیتے ہو. یعنی کہ یشتری جو ہوتا ہے، یہ خرید و فروخت دونوں کے لیے آتا ہے.
تو اس کے بارے میں پکا عہد جو ہے یہ تعلیم دو گے یہ سب، لیکن اور یہ کس سے عہد لیا تھا؟ ان لوگوں نے جو یہودی علماء تھے، انہوں نے اس کو کہا تھا کہ ہم اس کو عام کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے علماء نے اپنے کے پاس ہی کتاب رکھی اور اس کو لوگوں کے عام نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں اس کے بارے میں کہ اس میں کیا پیغامات ہیں، کیا احکامات ہیں، اور لوگوں سے چھپایا، یعنی کہ جو میثاق لیا تھا اس کے بالکل اپوزٹ کیا انہوں نے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی جو ہے ساری اتھارٹیز ان کے پاس رہیں اور جو ہے وہی لیڈرز بنے، انہی کے پاس لوگ آ کے ہر مسئلے کا حل پوچھے، and that's what they did۔ تو تاکہ انہی کے پاس مذہبی ٹھیکہ داری رہے، اس آیت تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس عہد کو ہی پسے پش ڈال دیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر علم کو، اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ اس آیت سے بہت بڑا لیسن ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی علم کی بات ہو جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے، اور چاہے وہ کسی بھی قسم کا علم ہو۔ اور اسپیشلی جو قرآن کی باتیں ہیں، جو قرآن کی کتابوں میں ہیں، جو پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یا جو آج ہمارے پاس قرآن ہے، اس کی باتوں کو بھی عام کرنا مسٹ ہے، تاکہ جن لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے ان تک اس کا علم پہنچے کو۔ تو اس سے کہ کوئی بھی نفع بخش علم جو کسی کو کسی بھی چیز میں دیا جائے، اس کو چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو انسان کے لیے یہی حکم دیا گیا ہے، حق کو بیان کرتے رہو۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جو حق کو چھپاتے ہیں اور جس کو چھپانا جرم ہے، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے۔ حق کو بیان کرتے ہوئے چپ ہو جائیں تو ایسے لوگوں کی زبان آگ سے بند کر دی جائے گی۔ تو حق کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، مسٹ ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی ایسا ہی ایک قصہ آتا ہے کہ آخری تقریر کے بارے میں ان کی آتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے کہ جو میں تم کو احکام، حضرت موسیٰ نے آخری تقریر میں فرمایا کہ جو میں نے تم کو احکام پہنچائے ان کو اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، اور راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنی پھاٹکوں پر اس کو لکھ دینا، یعنی اس علم کو جو میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو عام کرنا۔ اور آخری تاکید کی کہ فلسطین کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ فلسطین میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اس میں اسی لیے فرمایا کہ فلسطین کی زمین میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ بال پر بڑے بڑے پتھر جو نصب کر کے تورات کے احکامات ان پر کندہ کر دینا، یعنی کہ انگریو کر دینا، کیونکہ اس وقت پریس کا تو دور تھا نہیں، تو اس لیے فرمایا اور ان کے پاس کوئی تاکہ ہر بندے کے پاس کتاب ہو، سارے لوگوں کے فائدے کے لیے اونچی جگہ پر پتھروں پر کارو کر دینا، مردوں عورتوں بچوں کو جمع کر کے لوگوں کو سناتے رہنا۔ لیکن اس پر بھی بنی اسرائیل کی غفلت اتنی بڑھی کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے 700 سال بعد جب ہیکل سلیمانی کے جو جانشین تھے اور جو یہودی علماء تھے، فرما رواں تھے، ان کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ تورات کیا کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی سے پہلی امتوں کو کاپی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ بل کے اس میں گھسے ہیں تو تم گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے۔ لہٰذا یہ احکامات ہمارے لیے بھی آج ہم نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ ہے سوچنے کے بعد۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں؟
میجورٹی جو ہے، میجورٹی نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل جائے اور ہم اس کو مطلب کے ساتھ پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس کی احکامات کو جانیں اور ان احکامات کو اپنی عملی زندگی میں لائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق پہلی امت مسلمہ سے لیا، یہی ہمارے ساتھ بھی ہے، امت مسلمہ سے بھی یہی ہے کہ ہم نے، کہ جیسے انہوں نے اپنے اس میثاق کو پس پش ڈال دیا، ہم نے تو نہیں ڈال دیا۔ اگر ہم نے ڈالنا ہے اس کو بھی پس پش، تو ہم کو اس کو واپس ریوائیو کرنا ہے، لوگوں کی خود بھی پڑھنا ہے اور اس کے تعلیم حاصل کرنی ہے اور لوگوں کو بھی اس کے احکامات سے اویئرنیس دینی ہے، تاکہ سب لوگوں کو، مسلمانوں کو، نان مسلمس کو، سب کو پتہ چلے کہ قرآن کا پیغام ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے سب کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ بہترین جو ہے یہی تو ہمیں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ تھوڑی قیمت کے لیے بدلے میں، تھوڑی قیمت کے کیا مطلب کہ وہ جو یہودی علماء تھے وہ ان کو چھپا کیوں لیتے تھے احکامات کو، تاکہ وہ جیسے لوگوں سے جیسے جیسے عام نہیں تھی نا کہ تورات اور انجیل، تو جیسے جیسے لوگوں کے مسئلے ہوتے، مسئلوں کا کوئی بھی ایشوز ہوتے، وہ اپنے علماء کے پاس جاتے اور علماء ان سے پیسے لے کر انہی کے فتوے جیسا وہ چاہتے تھے ویسا دے دیتے تھے۔ یہ تھا ان کا سب سے بڑا جرم۔ تو آج کیا فتویٰ مسلمانوں میں کیا فتوے نہیں بکتے؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، آمین۔ لا تحسبنا، دیکھیں ہم پہلے بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں نا یہی ورڈ، لا، نہ تحسبنا، گمان کریں، الذین، وہ لوگ کہ جو یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس چیز پر کہ جو اتاؤ کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یحمد، حامدار، کہ وہ تعریف کیے جائیں، ساری یہ فعل مجہول ہے، بما، ساتھ اس چیز کے جو لم نہیں یفعلو کی، فلا، پس نہ، تحسبنا، گمان کر، ہم ان کو، بمفازتن، کہ وہ بچ خلاص کے، بیچ خلاص کے، من العذابی، خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم، بڑا درد دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ جو خوش ہوتے ہیں کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، تعریفیں کریں، کہ ان کاموں میں ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ بس ہرگز وہ نہ یہ گمان کرنا ان کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہیں یا وہ بچ جائیں گے عذاب سے، وہ ہرگز نہیں بچیں گے عذاب سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ بھی جو بتا دی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھے کام کوئی اور کرتا ہے اچھے، وہ اپنے آپ کو ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ اچھا کام انہوں نے کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ ان لوگوں نے بھی پہلے امت مسلمہ جو تھی، سابق امت مسلمہ، ان کے علماء میں بھی یہ خرابی آ گئی تھی، اور آج امت مسلمہ کے مسلمانوں میں بھی یہ خرابی آ گئی ہے کہ وہ ہر چیز کا جو کریڈٹ ہر چیز کا اچھا کریڈٹ لینا خود چاہتے ہیں، جبکہ ان کریڈٹ کے وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ تو یہی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم سمجھتے ہو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وہ نہیں بچنے والے، اس بات پہ کہ جو وہ کام کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا ہی نہیں اچھا کام، تو وہ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ تو کہ ان کی تعریف کی جائے، جب وہ اس تعریف ڈیزرو ہی نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دکھ دینے والا، درد دینے والا عذاب ہے۔
اور للہ واسطے اللہ کے ملک السماوات ملکیت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی اوپر کل شیء ہر چیز کے قدیر پوری طرح قادر ہے، یعنی کہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، تو یہ وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ کس چیز سے انسان چھپتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ چھپاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، جو مالک ہے، جس کے اختیار میں ہے، جو بادشاہ ہے، جب بادشاہت اس کے پاس ہے آسمان اور زمین کی، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خدری بیان کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ پر جاتے اور رک جاتے، پھر بہانے بنا کر واپس چل جاتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قسمیں کھا کر، یعنی کہ محاذ پر جاتے اور پھر رک جاتے، بہانے بنا کر واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے اور چاہتے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ پڑھ کر آیا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتی ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ خود دھوکے میں ہے۔ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتے؟ تو دین کا کام بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ شو آف کرنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے اس میں یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ تو بندوں سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی، اگر واقعی میں کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت پانا چاہتا ہے تو یہی ہے کہ کام وہ کرے، مطلب پھر تعریف بھی اسی کی ہو جو واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں اچھے کام کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جو ہے قدرت رکھنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ اچھا اجر دینے والا ہے نا۔ تو نیت اچھی رکھے اور شو آف کرنے کے بجائے نیکیاں بھی صرف اس لیے کرے، اس نیت کے ساتھ کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ لوگوں کی تعریف سننے سے کیا فائدہ؟ لوگ تو تعریف کرتے ہیں، منہ پہ تعریف کریں گے، پیچھے تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے بھی بات ہے کہ لوگوں کی واہ واہ، کیونکہ منافقین کی یہ پہچان ہے کہ وہ پیپل پلیزر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس لوگ اس کی واہ واہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم جو بھی نیکی کریں لوگوں کی واہ واہ سننے کی بجائے ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے کریں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں، پھر ہمارا ایک رکوع رہ گیا جس میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے، تو انشاء تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں وہ کریں گے تو ہماری سورہ آل عمران پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔